الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وأئمة الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس سے قبضہ قدرت میں ہم تمام انسانوں کی جانب موجود ہیں۔ حمد ہے اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جو تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے بھی موجود تھا اور تمام چیزوں کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ وہ ایسا علم والا جو اسے یاد رکھے وہ اسے بھولتا نہیں، جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے وہ اس کے یہاں کبھی کمی نہیں ہونے دیتا، جو اسے پکارے وہ اسے محروم نہیں کرتا، اور جو بھی بندہ مومن اپنے پروردگار سے امید کو رکھے، ایسا کریم ہے وہ رب ذوالجلال کہ اپنے بندوں کی امیدوں کو توڑتا نہیں۔ حمد ہے اس خالق ارض و سماء کے لیے کہ جس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے۔ اتنی نعمتیں میرے عزیز، اتنی نعمتیں کہ اگر انسان شمار کرنے پر آئے تو خدا کی کسی ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتا۔ خود بتائیے کیا یہ نعمت کم ہے کہ آپ اور میں ایک مرتبہ پھر دسترخوان معرفت حضرت زہرا، دسترخوان معرفت ام ابیہا پہ بیٹھ کر اپنے اپنے حصے کا رزق پا رہے ہیں۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اس مقام پر، اس فرش پر جب منسوب ہے حضرت زہرا سے، آپ کا میرا بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ جب ان ایام کو پائیں اور جب فرش عزا پہ بیٹھیں تو خدا سے دعا کیا کیجیے کہ پروردگار ہمارے عمل میں اخلاص اور برکت عطا فرما۔ بہت بہت بڑی سعادت، جو کچھ بھی جس کو بھی ملا بی بی کے صدقے اور بی بی کے توسل سے ملا ہے۔ کوشش میرے عزیز، کوشش کہ جہاں فرش حضرت زہرا پہ میں جا کے بیٹھوں ادب کو ملوز خاطر رکھوں، ادب کی
किसी सूरत भी अदब में कमी नहीं आनी चाहिए, ये मामूली फर्ज नहीं है। इस कायनात, अपनी गुज़िश्ता मजलिसों में मैंने इस जुमले का इस्तेमाल किया और मैं दोबारा कहूंगी कि कायनात के हर बंद दरवाजे के खोलने की चाबी का नाम फातिमा ज़हरा है। मेरे अजीज, जब आप और मैं फर्श अज़ा पे आकर बैठ जाएं, वो फर्ज जो मंसूब है हजरत ज़हरा से, मांगिए अपनी हाजतों के हर बंद ताले को खोलने के लिए बीवी के तवस्सुल से आप मांगिए। गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले तमहीद को बांधती हूं कि जिसको भी जो कुछ भी मिला सदकाए हजरत ज़हरा। इस दुनिया में जितने भी उलूम मेरे अजीज, चाहे मतलब सबसे ज्यादा जो भी इल्म है, सबसे ज्यादा जिस इल्म को अहमियत हासिल है वो है उलूम कुरान और तफसीर कुरान। और कुरान पर 1400 बरस में जितनी भी तफसीर लिखी गई हैं, सब अपनी जगह अहमियत की हामिल, मगर उन तफसीर में सबसे ज्यादा जो अहमियत हासिल है वो तफसीरुल मीज़ान को अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई की लिखी हुई। इतनी बेहतरीन तफसीर के इसके बारे में खुद अल्लामा जवाद आमली बयान करते हैं कि आइंदा 200 बरस तक इस पाए की तफसीर नहीं लिखी जा सकेगी। आयतुल्लाह शहीद मुर्तज़ा मुत्तहरी कहते हैं कि पूरी जिंदगी में मुझे कभी कोई इल्मी मुश्किल पेश आई हो और उसका हल अल-मीज़ान के पास ना हो, मुमकिन नहीं। बेहतरीन, यानी आप सोचिए कि किस मयार की तफसीरुल मीज़ान, और खुद उसके लिखने वाला मुफस्सिर किस मर्तबे पे फाइज होगा। खुद अल्लामा तबातबाई कहते हैं अपने बारे में कि जब मैं कमसिनी की हद पे था, बचपना था, मेरे वालिद माहौल इल्मी घराना, मेरे वालिद के जो एक दोस्त थे वो आलिम दीन थे, एक दिन हमारे घर पर आए तो मेरे उस्ताद ने उनसे गुजारिश की, मेरे वालिद ने उनसे गुजारिश की कि मेरे बेटे तबातबाई को आप दीन का इल्म सिखाइए, तालीम देना शुरू कीजिए। बाबा की दोस्ती और मोहब्बत की वजह से उन्होंने मुझे तालीम देना शुरू किया। कहा देते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे। एक दिन आया कि उन्होंने मुझसे कहा, तबातबाई तुम मेरे सबसे नाअहल और नालायक शागिर्दों में से हो। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी। खुद कहते हैं अल्लामा तबातबाई, मेरे उस्ताद जो मुझे सिखाते थे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मेरे सर से गुजर जाया करता था। कहते अगर मुझे तुम्हारे बाप की दोस्ती और एहतराम ना होता, बाखुदा मैं तुम्हें एक दिन भी तालीम नहीं देता, फकत और फकत इस दोस्ती के भरम की वजह से। पढ़ाते रहे, मगर मैं नहीं समझता था, मैं उस तरह से उनके मयार पे पूरा नहीं, एक अच्छा शागिर्द नहीं बन। कहते कि एक दिन ऐसा आया कि बाबा के दोस्त ने मुझे बुला के कहा, अब चाहे तुम्हारे बाबा मुझसे नाराज हो या दोस्ती खत्म कर दें, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं तालीम दूंगा। तुम्हें तालीम देने का मतलब अपने वक्त को जाया और बर्बाद करना है। अल्लामा तबातबाई कहते हैं जैसे ही मुझे डेडलाइन मिली कि अब ये नहीं, एक मरतबा मैंने गुजारिश की, अच्छा मुझे चंद दिन की मोहलत दीजिए, मैं पूरी मेहनत, अपनी पूरी एफर्ट्स करूंगा, अगर मैं आपके मयार पे पूरा ना उतर सकूं, आपको इजाजत है मुझे अपनी शागिर्दी से बेदखल कर दीजिएगा। एक मरतबा उस्ताद ने मोहलत दी। कहते हैं कि अगला दिन जैसे उस्ताद मुझे तालीम देने के लिए आते, मैं अपने घर से निकला करीब मस्जिद, और मस्जिद में जाके मैंने 2 रकत हाजत पढ़ी है और उस नमाज को हजरत ज़हरा को तवस्सुल किया। नमाज तमाम करके मैंने अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद, और मेरे आंखों से आंसू गिर रहे, मैं खुदा की बारगाह में रोते हुए, परवरदिगार इल्म एक नूर है और जिसे तू चाहता है उसके कल्ब में इस नूर को उतारता है। परवरदिगार तुझे तेरी कनीज़ खास जनाब फातिमा का वास्ता, मेरे कल्ब को इल्म के नूर से मुनव्वर कर दे।
علامہ طباطبائی کہتے ہیں میں روتے ہوئے حضرت زہرا کا وسیلہ بناتے ہوئے خدا سے مانگ رہا تھا کہ پروردگار میرے سینے کو نور الہیات سے، میرے قلب کو علم کے نور سے منور۔ کہتے ہیں کہ جب میری دعا مکمل ہوئی مجھے اپنے وجود کے اندر انقلاب اور تبدیلی محسوس ہو رہی۔ اللہم صلی علی محمد۔ خود علامہ طباطبائی کے جملے کہتے ہیں کہ ایسا محسوس، استاد آئے ہیں مجھے تعلیم دینے کے لیے، کہتے ہیں جس وقت استاد پڑھا رہے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو استاد کی زبان سے نکلے گا وہ میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، لیکن میں نے اپنی اس کیفیت کو اپنے استاد پہ ظاہر نہیں ہونے دیا، وہ مجھے پڑھاتے رہے اور میں ان کا علم حاصل کرتا رہا۔ یعنی خود علامہ طباطبائی کے جملے، آج جو کچھ بھی ملا ہے توسل حضرت زہرا سے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ یعنی میرے عزیز علامہ طباطبائی کہہ رہے میں نے مانگا جناب فاطمہ کے توسل سے اور مجھے علم عطا ہو گیا، آج آپ اور میں بھی فرش حضرت زہرا پہ مانگیے خود جناب فاطمہ کا وسیلہ بنا کے خدا سے، پروردگار ہمارے وجود سے جہل کا خاتمہ۔ میں نے کیا کہا اپنی مجلس کی ابتدا میں، آپ کا میرا اس دسترخوان معرفت پہ بیٹھنا گویا اپنے اپنے حصے کا رزق حاصل کرنا۔ صرف رزق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے روٹی مانگ لی، آپ نے چاول مانگ لیا، آپ نے گندم اور آٹا، نہیں، یہ رزق کا سب سے پسترین درجہ، رزق کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ علم و معرفت ہے میرے عزیز، علم و معرفت۔ یقین جانیے ایمان رزق ہے، صبر رزق ہے، استقامت رزق ہے، حسن اخلاق رزق ہے۔ مانگیے حضرت زہرا سے آج رزق کی بھی بی بی فقط و فقط غذا نہیں مانگیں گے آپ سے، ہمارے وجود میں جہاں جہاں آپ کوئی کمی پاتی ہیں ہمیں وہ رزق عطا کیجیے اپنے در سے۔ مانگیے شہزادی سے، شہزادی ہمارے قلب کو بھی علم کے نور سے منور کیجیے۔ ذرا سا غور و فکر کرنے کی کوشش۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ذرا سا کوشش سمجھنے، یعنی یہ ادب فاطمہ علامہ طباطبائی کو، ڈاکٹر محمد سید علامہ اقبال، آپ اور ہم سب جانتے بچپن سے پڑھا ہوا شاعر مشرق، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج جو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن انگلینڈ جاتے ہیں، مگر اپنی ایمان سے بتائیے گا کہ کیا آج تک کوئی اقبال بن سکا؟ کوئی اقبال جیسا؟ آخر راز کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ اقبال اس زمانے میں انگلستان گئے کہ وہاں کی رنگینی، وہاں کی بلند و بالا عمارتیں، وہاں کی شان و شوکت، وہاں کا علم و دانش، سب کچھ اقبال کو اپنی طرف متاثر کر سکتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی خود اپنی شاعری میں وہ جملہ کہتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ، یعنی مجھے متاثر نہیں کر سکا انگلستان۔ آخر وجہ کیا ہے، راز کیا ہے جس نے اقبال کو اقبال بنایا؟ اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی آج ان کی شاعری پڑھیں جو محبت اہل بیت میں تازگی نظر آتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے میرے عزیز؟ خود علامہ اقبال کہتے ہیں، اگر مجھے آئین مصطفیٰ کا پاس نہ ہوتا تا قیامت تک قبر فاطمہ پر اپنی جبی کو سجدہ ریز رکھتا اور شکر ادا کرتا رہتا۔ یہ ہے میرے عزیز ادب فاطمہ۔
یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. سمجھنے کی کوشش، یہ ہے ادب فاطمہ جس نے اقبال کو اقبال بنایا. کیا تھے حر؟ آپ نے میری ماں کے لیے بولا، لیکن میں آپ کی ماں کے لیے نہیں بول سکتا کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ ہے. یہ ادب فاطمہ جس نے حر کو حر سے حر علیہ السلام بنا دیا. یہ سمجھنے کی کوشش میرے عزیز، جب اس مقام پر آئیں جہاں فرش حضرت زہرا بچھا، ادب کو ملحوظ خاطر آپ ادب کریں گی حضرت زہرا کے در سے، پھر دیکھیے آپ کو کیا کچھ نہیں ملتا. خود چوتھے امام اپنی دعائے ابو حمزہ صومالی کے اندر، جو ہم رمضان میں سحر کے اوقات میں پڑھتے ہیں، اور مولا کیا کہتے ہیں اپنی دعا میں؟ پروردگار بعض اوقات مجھے تیرے ذکر سے اونگ آتی ہے. ممکن ہے ایسا امام کہہ رہے ہیں، وہ امام کہ جس کا لقب زین العابدین ہو، جس کا لقب سید الساجدین ہو. نہیں، آپ کو مجھے متوجہ کرنے کے لیے، پروردگار مجھے تیرے ذکر سے کبھی جب اونگ آتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اس لمحے میں تو مجھ سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتا، تو مجھ سے اس لمحے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. ذرا اس مقام پہ بیٹھ کے محاسبہ کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں ہمیں بھی ذکر سنتے ہوئے اونگ آ جائے. کہیں میلاد کی، کہیں مجلس کی، کہیں دعائے قومیل، کہیں دعائے جوشن کبیر کی محفل ہوتی ہے اور ہمارے کو ذرا سی اونگ آ جاتی ہے. یا چھوڑیے اس بات کو، ہم نکلنا چاہتے ہیں گھر سے فرش عزا پہ جانے کے لیے، اچانک سے کوئی مہمان آ گیا، اچانک سے کوئی دوست، کوئی رکاوٹ آ گئی اور ہم فرش حضرت زہرا پہ نہ آ کے بیٹھ سکے. سوچا کیجئے، مہمان آیا یا بھیجا گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں پروردگار اس دستخوان معرفت سے مجھے ہدایت نہ دینا چاہتا ہو میرے اپنے گناہوں کے سبب سے. ادب کو ملحوظ خاطر رکھیے، معمولی مقام پر نہیں بیٹھے ہیں. وہ فرش عزا جناب فاطمہ نہیں، ہستی معمولی نہیں ہے جسے خدا اپنی کنیز خاص کہہ دے، جس کے لیے قرآن قصیدے گاتے ہوئے نظر آ جائے، وہ جناب فاطمہ زہرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. وہ فاطمہ زہرا جس کے لیے قرآن قصیدے نہیں، جس آیا کی، جس سورہ کی میں نے تلاوت کی، سورہ کوثر، قرآن کا سب سے مختصر سورہ، مگر جتنا مختصر اتنی ہی قرآن کی پوری حفاظت کیے ہوئے. جناب فاطمہ کا قرآنی نام کوثر ہے. 3 آیات پر مشتمل یہ مختصر سا سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. مختصر سا سورہ جناب فاطمہ کی شان میں نازل ہونے والا، مگر سمجھنے کی کوشش، اس کی گہرائی کے اندر جانے کی کوشش، جن لفظوں کا استعمال پروردگار نے اس سورہ میں کر دیا، پورے قرآن میں پروردگار نے ان لفظوں کو دہرانا پسند نہیں کیا. یہ ہے ادب فاطمہ. نہیں، خدا نے گوارا کیا کہ وہ الفاظ جو فاطمہ کی شان میں نازل ہوئے انہیں دوبارہ استعمال، یہاں تک کہ آتینا تو اس سے ہے استعمال. سورہ انعام میں آپ کو دوبارہ اس لفظ کا استعمال ملے گا، مگر تو سے نہیں، تے کے ساتھ. خدا نہیں چاہتا
کہ جو چیز میں نے فاطمہ کی شان میں نازل کر دی اسے دوبارہ کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے. یہ ہے ادب فاطمہ. فقط اتنا ہی نہیں، قرآن مبین سورہ دہر کو اٹھا کے دیکھیے، اس سورہ میں پروردگار نے ایک ایک نعمت کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر ذکر نہیں کیا تو جنت کی حور کا ذکر نہیں کیا. خدا نہیں چاہتا تھا جس سورہ کے اندر فاطمہ زہرا کا ذکر کیا جائے اس سورہ میں کسی جنت کی حور کا تذکرہ بھی ہو. یہ ہے ادب فاطمہ. خدا نہیں چاہتا تھا کہ بہشتی سیب کو کسی فرشتے کا ہاتھ لگے، اسی لیے پروردگار نے معراج کی بلندیوں پہ اپنے حبیب کو بلا کے وہ جنت کا میوہ عطا کیا. یہ ہے ادب فاطمہ. اپنی اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کیجئے میرے عزیز، آپ کے میرے ساتھ مستقل پروردگار نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. زندگی میں کرامن کاتبین، مرنے کے بعد منکر نکیر. جب قبر کے اندر چلے جائیں گے سوال کریں گے، پلس صراط سے گزریں گے، تب ملک ہمیں اس پلس صراط سے گزرتے ہوئے ہم سے سوال کریں گے ولایت علی کا. یعنی کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر فرشتے مقرر نہ ہو. زندگی میں مرنے کے بعد پلس صراط سے گزرتے ہوئے یہاں تک کہ جنت کے دروازے پہ رضوان جنت کھڑا ہوا، دوزخ کے دروازے پہ عبد المالک نامی، قرآن میں تذکرہ عبد المالک نامی فرشتے کا کہ وہ اس دروازے پہ مقرر ہے. ہر مقام پہ آپ کو ملک نظر آئیں گے، مگر ایک مقام جہاں پروردگار نے ملک کو مقرر نہیں کیا، اور جانتے ہیں وہ مقام کیا؟ حوض کوثر. خدا نہیں چاہتا تھا کہ جو حوض فاطمہ کی ملکیت میں ہو اس مقام پر کوئی فرشتہ مقرر کیا جائے. اللہم صلی علی محمد. یعنی حوض کوثر پہ پروردگار نے فرشتہ مقرر نہیں، کوئی ملک نہیں. حوض پہ اگر کوئی ہوگا تو فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، فقط و فقط ان کی حکمرانی رہے گی حوض کوثر پر. یہ ہے ادب فاطمہ. سمجھنے کی کوشش، یہ ہے ادب فاطمہ. سورہ کوثر جناب فاطمہ کی شان میں نازل ہونے والا مختصر سا سورہ. رسول اسلام مولا کائنات سے کہتے ہیں علی جانتے ہو یہ کوثر کیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب آپ بتائیے. کہا کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے علی، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، یہ پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور مکھن سے زیادہ ملائم ہے. علی جہاں نہر بہتی ہے تم نے دیکھا ہوگا اس نہر کے اندر پتھر ہوتے ہیں. حوض کوثر اس نہر کے پتھر یاقوت سرخ ہیں اور زمرد سبز ہیں، زبرجد اور ہیرے اور جواہرات. علی نہر کے چاروں اطراف میں ہمیشہ گھاس ہوا کرتی ہے. حوض کوثر کی شان دیکھو، حوض کوثر کی گھاس جنت کا خوشبودار زعفران ہے. اے علی جانتے ہو اس حوض کا پانی کون پیے گا؟ کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے. کہا پروردگار نے اسے تمہارے اور میرے لیے بنایا اور اس کا پانی روز محشر پروردگار تمہارے شیعوں کو پلائے گا. مانگیے حضرت زہرا سے وہ عمل انجام دینے کی توفیق عطا کیجئے شہزادی کہ حوض کوثر سے مولا کائنات کے ہاتھ سے جام کو پی سکے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھیے، یعنی قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی، ہر سورہ کا، ہر آیت کا. یعنی سورہ کوثر کا ظاہر میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو کہ یہ کیسی نہر ہے.
इससे कौन पानी से पिएगा और सैराब होगा। आइए थोड़ा सा इसके जाहिर को समझने की कोशिश, बातिन को समझने की कोशिश करते हैं। इस आया का बातिन इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है पहली आयत में, इन्ना अअतैना कल कौसर, ए हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया। यानी अब जो खुदा कुरान में कह रहा है बड़े जोर देके, बड़ा एम्फसाइज, हमने तुम्हें कौसर अता, यानी मुझे बताइए मेरे अजीज, क्या इससे पहले कुछ नहीं दिया? क्या आज पहली मर्तबा रसूल को कुछ मिल रहा है खुदा की बारगाह से? नहीं। अगर आप और मैं जरा सा देखें तो परवरदिगार ने रसूल को नबूवत दी, रिसालत दी, इस्मत दी, तहारत दी, जन्नत दी, शिफाअत दी, यहां तक कि कल्बे मोहम्मद पे परवरदिगार ने कुरान दिया। सब कुछ परवरदिगार ने दिया है अपने हबीब को। लेकिन जब सूरह कौसर में परवरदिगार बड़े फाखराना अंदाज में, हमने तुम्हें कौसर अता किया, यानी समझने की कोशिश, नबूवत दी, रिसालत दी, इस्मत दी, तहारत दी, यहां तक कि हमने तुम्हें कुरान दिया। लेकिन जब बात आई कौसर की, कहा कौसर दिया नहीं, हमने तुम्हें कौसर अता किया। कहने का अंदाज बता रहा है कि अता करने वाले को भी अपनी अता पे नाज है। कोई मामूली चीज नहीं दे रहा मोहम्मद, अपने खजाने का बेहतरीन तोहफा, अपने खजाने का अनमोल हीरा फातिमा ज़हरा की सूरत में तुम्हारी आगोश में डाल रहा हूं। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये खुदा कह रहा है अपने खजाने का सबसे अनमोल हीरा आगोश मोहम्मद में, फातिमा की सूरत में। फिर कहा फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ए हबीब नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। यानी कौसर अता करने के बाद खुदा चाह रहा है कि नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। किस नमाज का तस्करा? क्या पहले नमाज नहीं पढ़ते जो खुदा इस कुरान की आया में कह रहा है नमाज पढ़िए कुर्बानी दीजिए? क्या रसूल इससे पहले नमाज नहीं पढ़ते थे? उलमा तफसीर को बयान करते हुए कि इस आया में जिस नमाज का तस्करा है वो नमाजे शब का तस्करा है। ए हबीब नमाज पढ़िए, शब का तस्करा। तो क्या अल्लाह के हबीब आज से पहले नमाज शब नहीं पढ़ते थे? क्या तहज्जुद के पाबंद खुदा क्यों कह रहा है फसल्ली लिरब्बिका, अपने रब की नमाज पढ़िए? उलमा बयान करते हुए कि रसूल खुदा को परवरदिगार की जानिब से ए मोहम्मद आज से पहले नमाज शब मुस्ताहिब की नीयत से, लेकिन हमने जब से आपको कौसर अता किया अब आप पे लाजिम है वाजिब की नीयत से नमाज तहज्जुद की अदायगी। फकत इतना ही नहीं, कहते कि जब नूरे फातिमा रसूल खुदा को देना था, मेराज पे बुलाने से पहले खुदा ने हुक्म दिया, ए मेरे हबीब जब मेराज पर आए आप पर लाजिम है 40 दिन तक आप रोजा रखेंगे। नूरे फातिमा लेने से पहले हुक्म आया है, ए हबीब 40 दिन रोजा रखे मेराज की बुलंदियों पे। फकत रिवायत बयान उठा के देखिए, फकत मोहम्मद अरबी से नहीं, जनाबे खतीजा से मुखातिब हो के खुदा ने, ए खतीजा आप पर भी लाजिम है 40 दिन तक आप भी रोजा रखेंगी। अपने ईमान से बताइए क्या कोई औरत रोजा रख सकती है 40 दिन?
کیا عورت رکھ سکتی ہے؟ نہیں، جناب خدیجہ پہ خدا نے لازم قرار دیا. خدیجہ لازم ہے 40 دن تک. در حقیقت میں یہ آیت جناب خدیجہ کی عصمت پہ دلالت کرتی ہے. کہا کہ تمہارے بطن سے، جناب خدیجہ کو اس لیے حکم ملا کہ 40 دن، اس لیے کہ اس بی بی کے بطن سے اس شہزادی نے پیدا ہونا تھا کہ جسے خدا نے بتول بنا کے بھیجا ہے، جسے خدا نے ہر طرح کے رچ سے، ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے دور کر دیا. جناب عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نماز ظہر کا وقت ہوا ہے، فاطمہ زہرا نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی عبادت پہ آئی ہیں، نماز ظہر کی ادائیگی کی ہے. نماز ظہر کو مکمل کیا، تھوڑی ہی دیر بعد حسن مجتبی کی ولادت، حسن مجتبی کی ولادت کے تھوڑی ہی دیر کے بعد فاطمہ زہرا پھر مصلی عبادت پہ اور نماز عصر کی ادائیگی کی ہے. یہ ہے بتول. اس بی بی کے بطن سے اس بیٹی کو پیدا ہونا تھا جسے خدا نے بتول بنا کے بھیجا ہے. اللہم صلی علی محمد. کیسے ممکن ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. آپ سب کا جذبہ جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں بی بی آپ کو بہت اجر عطا کرے. مگر 5:15 ہو چکے ہیں، مجھے تھوڑا سا پڑھتے ہوئے مسائل کی منزل، پھر تابوت نے بھی اٹھنا ہے. تھوڑی سی گزارش کے نعروں کو ذرا سا کم کیجئے تاکہ ہمارے پاس وقت بچ سکے. یعنی جناب خدیجہ وہ پاک بی بی، کیسے ممکن ہے کہ وہ بی بی جو عصمت کے درجے پہ نہ ہو اور اس کے بطن سے پروردگار بتول جیسی شہزادی کو پیدا کرے. پھر قرآن میں آیا اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے حبیب تمہارا دشمن ہمیشہ بے اولاد رہے گا. کیا تانا دیتے تھے اللہ کے حبیب کو؟ ابتر ہونے کا. عربی زبان میں ابتر کہتے ہیں بے اولاد کو، جس کی نسل نہ ہو، جس کا کوئی نام لیوا نہ ہو. جب رسول خدا کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا، خدا کو پسند نہیں آیا اور پروردگار نے قرآن میں کہہ دیا اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ، تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. خدا کہہ دیتا تھا تمہارا دشمن پیاسا رہے گا. کیوں کہا بے اولاد رہے گا؟ ذرا سا اگر آپ اور میں سمجھیں، خدا نے اپنے حبیب کو نہر عطا کی تھی، چشمہ عطا نہیں کیا تھا کہ چشمے کا پانی سوکھ گیا اور پانی نہ مل سکا اس لیے پیاسا. نہیں، خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں کوثر عطا، وہ نہر ہم نے تمہیں عطا کی جو تا قیامت تک بہتی رہے گی. یعنی خدا بتانا چاہتا تھا ہم نے تمہیں وہ کوثر دی ہے کہ جس کی نسل سے پروردگار تیرا اماموں کو پیدا کرے گا اور حجت خدا اس زمین پر ہدایت کریں گے. بتا دیا پروردگار نے تمہیں ابتر ہونے کا طعنہ، تیری امت بھی باقی رہے گی، تیری نسل بھی باقی رہے گی اور تیرا دین بھی باقی رہے گا. کوئی ایسا نہیں جو نسل محمد کو ختم کر سکے. ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، تم بے اولاد نہیں ہو سکتے. میرے عزیز سورہ کوثر کو سمجھتے ہوئے اس سورہ کا مختصر سا پیغام اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتی ہوں. سورہ کوثر کو اگر ذرا سا آپ اور میں سمجھے، سورہ کوثر کے 2 پیغام نکل کر آتے ہیں. سب سے پہلا پیغام سورہ کوثر کا، کسی بھی حالت میں خدا سے نا امید نہ ہونا، خدا کی ذات پر یقین کامل رکھنا. کیا تھا؟ اللہ کے حبیب بے اولاد تھے، دونوں بیٹے انتقال کر گئے تھے، اب کوئی نہیں تھا جو نام لیوا ہوتا. لیکن پروردگار نے بتا دیا، یعنی مولا کائنات کہتے ہیں جس چیز کے نام ملنے کا تمہیں یقین ہو جائے، یقین
اس کے بھی ملنے کی خدا سے توقع اور امید رکھو. وہ رب ذوالجلال عطا کرنے والی ذات ہے, وہ تمہیں عطا, یعنی کسی صورت بھی خدا کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر رات کے بعد صبح ہے, اور وہ پروردگار ہے جو انسان کو مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نکال سکتا ہے. کوشش کیجیے. سورہ کوثر کا دوسرا پیغام, کبھی بھی اپنے دشمن سے خیر کی امید نہ رکھنا. تمہارا دشمن کبھی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. کبھی نہیں سمجھنا کہ تمہارا دشمن اگر بدل گیا ہے شاید یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں. کسی صورت بھی اپنے دشمن کو اپنا نہ سمجھنا اور اس سے خیر کی توقع. آپ کی میرے سامنے زندہ مثال دربار یزید, اور یزید نے جناب زینب کو للکارتے ہوئے کیا کہا تھا, زینب کاش میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے. یعنی دشمنی نسل در نسل چلتی ہے. کیسے للکارا تھا جناب زینب کو کہ آج دیکھتے میں نے انتقام لیا. مگر آپ اور میں دیکھیں, جناب فاطمہ سے تو ان لوگوں نے دشمنی کی جو فاطمہ کے بابا کا کلمہ پڑھتے تھے, اور فاطمہ زہرا کا ساتھ ان لوگوں نے دیا جو مسلمان بھی نہیں تھے. روایتیں بیان کرتی کہ ایک دن در سیدہ پہ ایک سائل آیا اور آ کے صدا کو بلند کیا, ہے کوئی جو مجھے خدا کی راہ میں کچھ عطا کر دے. فاطمہ زہرا کا گھر وہ گھر ہے جہاں فاقی کچھ نہیں جناب لیکن ممکن نہیں جو در سیدہ پر آ جائے اور وہ خالی ہاتھ چلا جائے. بی بی کے پاس کچھ نہیں تھا, پیون لگی ہوئی چادر تھی. شہزادی نے ہاتھ بڑھایا, آواز دی, سلمان یہ میری چادر لو, بازار میں جا کے فروخت کرو اور جتنی رقم آئے اس سائل کی صدا کو پورا کرے. سلمان نے چادر کو لیا ہے, سائل کو لیا, بازار میں آئے, مگر سلمان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ صدا دیتے ہوئے چلے کہ فاطمہ زہرا محمد کی بیٹی کی چادریں سے کوئی خرید دے کر نہیں. کندھے پہ رکھی ہوئی ہے چادر, صدا صرف یہ دے رہے ہیں میں اس چادر کو بیچنا چاہتا ہوں, کوئی خریدار ہے آئے اور اسے بیچ جائے. ایک مرتبہ گزر رہے ہیں, قریب ایک یہودی آیا ہے اور آنے کے بعد سلمان کون سی چادر, کہا یہ میرے کندھے پہ رکھی ہوئی اسے بیچ رہا ہوں. یہودی غور سے اس چادر کو دیکھنے لگا اور ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے, پیوند لگ, جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے. کبھی سلمان کو دیکھتا ہے, کبھی چادر کو, کبھی سلمان کو, کبھی چادر. اور ایک مرتبہ سلمان کو جانا نہیں, مجھے بس 2 منٹ کا ٹائم دو, تھوڑی سی لمحہ, میں تیزی سے جاتا ہوں اور اپنے گھر سے کچھ کتابیں لے کر آتا ہوں, میں پھر اس چادر کو خریدوں گا. سلمان انتظار, تیزی سے گیا, وہ یہودی دوڑتا ہوا آیا ہے اور ایک مرتبہ آنے کے بعد پھر چادر کو دیکھی, اس یہودی کی آنکھوں میں آنسو, اور ایک مرتبہ سوال کرتا ہے سلمان سے, سلمان کیا یہ تمہارے نبی کے بیٹی کی چادر ہے؟ سلمان کیا جواب دیتے, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فقط سر کو ہلا دیا. ایک مرتبہ یہودی سلمان کے سامنے کتابیں کھول کے, یہ دیکھ لو سلمان ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو آخری نبی کی بیٹی کی چادر کو خریدے گا خدا اسے دنیا اور آخرت کا بادشاہ بنا دے گا. میں اس چادر کا خریدار ہوں, لیکن خریدنے سے پہلے سلمان مجھے مسلمان کرو. سلمان نے کہا اچھا مسلمان کرتا ہوں, لو چادر کا, نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا, پہلے مسلمان, یہاں نہیں مسجد میں لے کر جاؤ. سلمان لے کے چلے, مسجد میں لے کر آئے, مسلمان کیا. ایک مرتبہ جب مسلمان کر دیا, سلمان نے کہا لو اپنی امانت اور مجھے رقم دے دو. سلمان آگے بڑھاتے ہیں کہ چادر لے لو, اور ایک مرتبہ یہودی نے وہ جملے کہے کہ دل کٹ کے رہ جاتا ہے, سلمان جب میں یہودی تھا
تب میں نے چادر زہرا کو ہاتھ نہ لگایا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیسے ممکن ہے میں فاطمہ زہرا کی چادر کو ہاتھ لگا لوں؟ ارے بیویوں، یہ یہودی تھا جو جانتا ہے فاطمہ کی چادر کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ کیسے مسلمان جو در زہرا پہ آگ لے کے کھڑے ہو گئے؟ علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم دروازے پہ آگ لگا دیں گے۔ اور بی بی نے حسرت سے، اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس دروازے پہ میرا بابا صبح شام آ کے سلام کرتا ہے، جس دروازے پہ اللہ کا رسول بوسے دیتا ہے؟ اور جب علی کو نہیں نکالا ہے، تاریخ اٹھا کے پڑھیے گا، کہتے ہیں دروازے کو نہ صرف آگ لگائی ہے بلکہ اتنی زور سے لات ماری ہے، دروازے کے پیچھے جناب حضرت زہرا، در اور دروازے کے بیچ میں فاطمہ۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی، جیسے ہی لات ماری ہے نا، وہ کیل جناب فاطمہ کے پہلو میں پیوست، بی بی زمین پہ گری ہے، چلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر، 40 افراد چل کے کرے سیدہ پر۔ شیخ عباس قمی نے بڑے سخت جملے کہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کا ازدحام نہ ہوتا نا تو لوگ اپنے کانوں سے جناب فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنتے۔ آپ سب بھی عورتیں ہیں، اسقاط حمل کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ہائے فاطمہ میرا سلام۔ اور لکھا ہے یہاں تک کہ جیسے شہزادی کو ذرا سا ہوش آیا، بی بی ذرا سا سنبھلی ہے، بی بی نے نہیں کہا مجھے درد ہے میری پسلیاں ٹوٹ گئی، بی بی نے پہلا سوال جو فضا سے کیا ہے نا بیویوں، شہزادی نے پوچھا ہے جناب فضا سے، این ابو الحسن؟ اور فضا نے اشارہ کرتے ہوئے بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کے گھسی۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے شہزادی، مولا علی کی کمر میں پٹکا، ایک مرتبہ ہاتھ ڈال کے علی کو روک رہی ہے، ظالم گھسیٹ رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جناب فاطمہ اس حالت میں بھی زمین پہ رگڑتی ہوئی جا رہے تھے، مگر میری شہزادی مولا کائنات کو چھوڑتی نہیں تھی۔ کنفذ نے ایسا تعزیہ مارا، جب تک زندہ رہی فاطمہ اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، زخمی پہلو کے ساتھ بی بی بچے لیتی تھی، مدینے کے 40 گھر کے دروازے کھٹکھٹائے، کیا تم لوگوں نے غدیر بلا دیا؟ اسی عالم نے میری شہزادی، بہت سب جملے کہنے جا رہی ہوں، اسی عالم میں میری شہزادی جہاں سانس لینا مشکل ہوتا ہے 4 گھنٹے بھی دربار میں کھڑی رہی، کوئی فاطمہ کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا، کسی نے بیٹھنے کا نہیں کہا، تحریر کو پھاڑ دیا، بڑے دربار میں کہا فاطمہ جھوٹی۔ تاریخ میں ہے مولا عباس 2 کو ریاض کر کر کے بہت روئے ہیں، ایک شہادت سے پہلے، ایک شہادت کے بعد، شہادت کے بعد بھی مولا عباس کا سر نوک نیزہ میں بلند نہیں گر جاتا تھا، شہزادی زینب کو میرے دالا ہی دیکھ سکتے تھے، اور کہتے شہادت سے پہلے ایک دن ایسا آیا، ام البنین پریشان ہے، مولا عباس گھر کے اندر نہیں ہے، مولا کائنات آئے، ایک مرتبہ سوال کرتی آپ نے میرے عباس کو کہیں دیکھا ہے؟ بہت دیر ہو گئی میرا عباس گھر نہیں آیا ہے، مجھے فکر، کہا بڑے ہیں عباس آ جائے، کہا نہیں دشمن ہے، کہیں کوئی میرے عباس پہ حملہ نہ کر دے۔ مولا علی جانتے ہیں ام البنین کے کہنے پر مولا عباس کو ڈھونڈنے کے لیے
मौलाए कायनात निकले, बीबियों जानते हैं कहाँ गए मौला अली? चलते चलते बकैया फातिमा ज़हरा की कहा। मेरा गाजी अब्बास फरियाद कर रहा था, ऐ मेरी शहजादी, मैंने सुना आप पे चलता हुआ दरवाजा गिराया, मैंने सुना आपकी पसलियों को तोड़ दिया, मैंने सुना तलवार के दस्ते से आपके हाथ को जख्मी किया गया। ऐ मेरी बीबी, काश अब्बास जिंदा होता। हाय मेरी शहजादी बाबा को याद कर करके रोती थी। मैंने बहुत मुख्तसर किए, बहुत मुख्तसर किए। बस मदीने की एक दरख्त के नीचे बैठ के अपने बाबा को बहुत, खुदा ना करे कोई बेटी ऐसे यतीम हो जैसे जनाब फातिमा। एक दिन जब वापस पलट के शाम में घर आई, मौलाए कायनात ने सवाल किया, फातिमा आज हालत ज़हर क्यों है? फातिमा आज चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बीबियों जानती है जनाब फातिमा ने क्या कहा था? ऐ अबुल हसन, जिस दरख्त के नीचे बैठ के मैं बाबा को रोती थी, जालिमों ने आज वो दरख्त भी काट दिया। फातिमा रोए तो कहाँ रोए? बैतुल हुस्न वाला दिया वहां बैठ के रो। मैं कहूँ बीबी खुश नसीब रो तो सकती है, जरा करबला में आइए। आपकी पोती सकीना रोना चाहती है, मुंह पे तमाचा लगता है, पुष्प ताज़ी आला। रोते रोते वो दिल भी आ गया जब दुनिया से चली गई फातिमा। गुस्लो कफन अली ये मुर्तज़ा ने दिया है, तारीख हजारों कतार रोए अली। फातिमा अपनी तकलीफ को मुझसे छुपाया। जनाजा तैयार हो गया। एक मर्तबा तैयार होने के बाद सारे बच्चों को तसव्वुर कीजिएगा, खुदा आपकी गोदियों को आबाद रखे, आप माए हैं, आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। जनाबे ज़ैनब फकत 4 बरस की है या 5 बरस, कुलसूम फकत 3 बरस की है। एक मर्तबा आवाज दिया, आओ मेरे बच्चों, माँ का आखिरी दीदार। बीवी आगे बढ़ी है, इमाम हसन आगे बढ़े हैं, लेकिन देखते हैं मौलाए कायनात हुसैन अपनी जगह पर। हुसैन आओ आगे बढ़ो, अम्मा का आखिरी दीदार कर लो। नहीं बाबा नहीं, मेरी माँ हमेशा जिंदगी में बाहें फैला के बुलाती थी, मेरी माँ मुझे आवाज दिया करती थी, आज भी मुझे मेरी अम्मा बुलाएगी। हुसैन का रोना फातिमा से देखा ला गया, बंदे कफन फाड़ दिए, आओ मेरे हुसैन, माँ के सीने से लग जा। या ज़हरा